جی السلام علیکم. پہلے تو معذرت کہ لیٹ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اردو کے آپ لوگ ہیں صرف؟ ٹھیک ہو. تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے تو باقاعدہ کلاس کا جا رہے ہیں اس میں کلاس کے موڈ میں. اور ماسٹرز آپ کا کب کب کا ہے؟ ٹھیک ہے, تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ آپ میں سے فریش کتنے ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا. محمد ٹھیک ہو گیا. فوٹو دوسری ریسنٹلی کیا ہے, کہاں سے؟ فیصلہ باد پرائیویٹلی. ٹھیک ہے جی. آپ بیٹھے بیٹھے تعارف کروا دیں, کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی 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 سمجھ گیا ہوں. تو جی صاحب, تو آپ کا ماسٹرز کب کا ہے؟ 2022. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. چھوٹی سی بچوں کی ریکویسٹ ہے, میں چاہ رہی تھی یہی بات ہے نا, تاکہ میرے پارٹیسپیٹ ہو کے ان کو میں چلے میں ان کے ساتھ وہ کرتا ہوں, میں ڈسکس کرتا ہوں ان کے ساتھ. جی ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. اچھا جی. جی آپ اچھا بہتر ہے نا کہ اردو کے استاد بننے جا رہے ہیں, ہم انگریزی سے اجتناب برت لیں جتنا ہو سکے. کیا خیال ہے؟ انگریزی سے ہم اجتناب برت لیں, کیونکہ آپ اردو زبان میں ماسٹرز کیا اور اردو زبان کے استاد ہونے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو ذرا تعارف دوبارہ کروائیے گا. بی اے کے ساتھ؟ اچھا بی ایڈ کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. بی ایڈ وہاں سے کیا آپ نے. ٹھیک ہے. اور ماسٹرز کہاں سے کیا آپ نے؟ بی جے یو سے کیا. کب پرائیویٹلی کیا؟ ٹھیک ہے جی. آپ جی ٹھیک ہو گیا. اور ماسٹرز آپ کا پرائیویٹ ہے؟ بی جے جی. اگر آپ نے ایسے انٹرویو دیا نا تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. واضح آواز کے ساتھ, بلند آواز کے ساتھ. جی فیصلہ آباد یونیورسٹی. ٹھیک جی. 2019 سے 21 سے کیا ہے ریگولر کیا. ٹھیک ہو گیا. ایم ایڈ بھی کیا ہوا ہے, بی ایڈ بھی, بی ایڈ کیا ہوا. ٹھیک. بس آفس کیا ہوا, اس کے نمبر نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. اور ماسٹرز آپ کا کہاں سے؟ بی زیڈ یو سے پرائیویٹ میں. اچھا تو اکثریت جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی پرائیویٹ امیدوار کے طور پہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ یونیورسٹی میں نہ تو داخلہ لیا جی میتھمیٹکس کیا ہوا. میں سبجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو باقاعدہ طالب علم ہوتے ہیں اردو زبان و ادب کے, وہ بہت سے مضامین ایسے ہیں جو کہ وہاں پر باقاعدہ ان کی تدریس ہوتی ہے, باقاعدہ سیکھتے ہیں. اور آپ اب تو جو کہ بی ایس آ گیا ہے تو 4 سال نہیں تو 2 سال تو آپ
बाकायदा तालिब इल्म के तौर पे यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, शोबा के अंदर गुजारते हैं, मुख्तलिफ असातिज़ा जो मुख्तलिफ मज़ामीन आपको पढ़ाते हैं और वो इख्तिसास रखते हैं उसमें अपने अपने मज़मून के अंदर, कि जो तनकीद जिसका इख्तिसास है वो आपको तनकीद पढ़ा रहा है, कोई आपको तारीख़ का पर्चा पढ़ा रहा होता है, कोई आपको असनाफ़ नसर का पर्चा पढ़ा रहा होता है, कोई मतलब इस तरीके से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो हैं, मुख्तलिफ मज़ामीन आप लोग पढ़ते हैं। क्वालिफाइड पढ़े लिखे असातिज़ा होते हैं जिनसे आप इस्तिफ़ादा कर रहे होते हैं, इसलिए उनका ऐसे तालिब इल्म जो कि बाकायदा तालिब इल्म होते हैं, उनकी ज़हनी इस्तेदाद के अंदर या ज़हनी आप यूँ कहें कि जो इल्म की सतह है या जानने की सतह है वो कदरे बेहतर होती है बनिस्बत उन तालिब इल्मों के जो कि प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पे इम्तहानात में अपीयर होते हैं या इम्तहानात में आते हैं, बैठते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये कुलिया नहीं है। अगर आपको अच्छी गाइडेंस आपको मुयस्सर थी, आपने बेहतर तौर पर आपने चीज़ों को देखा है, बेहतर मुतालिया आपने किया है, अस्सलाम वालेकुम सर। आपने चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पे अगर आपने तैयार अस्सलाम कर वालेकुम रखा सर। है, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका माइक म्यूट है और आवाज में बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही। अपना माइक तो अनम्यूट कर दें, माइक तो नहीं आवाज आ रही है आपकी। हेलो, कोई रिप्लाई नहीं, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं, कोई वॉइस मैसेज का रिप्लाई नहीं।
ऑडियो तो ऑन करते हैं, आवाज नहीं आ रही सर की। अब तो वीडियो भी रुक गई है। तो हम बात कर रहे थे कि वो मटेरियल जो कि मार्केट में अवेलेबल है या मुख्तलिफ लाइब्रेरी से हम हासिल कर सकते हैं, या वो मटेरियल जो कि हम आपको फराहम कर देंगे, उसको हम बेहतर तौर पर तैयार कर लें। और जो चीज़ें उसके अंदर ऐसी हैं जो कि वजाहत तलब हैं, जो हमें समझ में नहीं आ रही, हम उस पर डिबेट कर लें, हम उस पर बात कर लें, और हम अपने कंसेप्ट्स को बहुत क्लैरिटी के साथ बड़े वाज़ेह तौर पे, हम कमरा इम्तिहान में जब बैठें तो हमारे तसव्वुरात बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि जितनी बेहतर हमारी तैयारी होगी, जितने बेहतर तौर पे हम उन ज़ुबान अदब के तसव्वुरात से वकूफ़ रखते हैं, उतना बेहतर अंदाज में हम पेपर में परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक सवाल आपसे पूछा जाता है और उसकी 4 ऑप्शंस आपको दी गई। अब अगर हमें तसव्वुर हमारा वाज़ेह तो फिर क्या है कि हम देख सकते हैं कि अच्छा जी ये 4 ऑप्शंस हैं,
اس میں سے کون سی دو آپشن ایسی ہیں جو کہ بالکل irrelevant ہیں, جو اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہی نہیں, آ ہی نہیں سکتی اس کے اندر, آپ اس کو مائنس کرتے ہیں, پیپر پہ کراس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو بات کریں کہ آپ اگر اس کو مائنس کرتے ہیں تو اب جو آپ نے 100% میں سے کوئی چیز حاصل کرنی تھی یا انتخاب کرنا تھا, اب دو آپشنز نکل گئی تو پیچھے 50% رہ گئی. اب 50% میں سے اس میں سے کسی صحیح آپشن کا انتخاب کرنا آپ کے لیے آسان ہے. کہ میں آپ کو کوئی 4 چیزیں فراہم کروں, آپ میں کہوں کہ جی ان میں سے کوئی ایک ہے, آپ کے لیے قدرے مشکل ہے, میں ان میں سے 2 چیزیں ہٹا لیتا ہوں, میں کہتا ہوں جی اچھا جی یہ پہلے 4 میں سے پوچھ رہا تھا, اب یہ 2 چیزیں, اب ان میں سے بتا دیں کہ کون سی ایک آپشن درست ہے, تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں کہ درست آپشن کو سلیکٹ کر لینے کے, ٹک کر لینے کے یا اس کا انتخاب کر لینے کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ کا اس مضمون کے حوالے سے, اس چیز کے حوالے سے اگر آپ کے تصورات واضح ہیں تو پھر آپ کے لیے چیزوں کو اٹیمپٹ کرنا, اس کو حل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. ہم پورے, آپ نے ماسٹرز کیا, ہم پورے اردو ادب کو یا اس پورے نصاب کو اگر ہم تقسیم کریں تو کچھ چند بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں. اس میں ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کی یا زبان و ادب کے لیے ہم جاتے ہیں تو اس کا کچھ پس منظر ہوتا ہے, اس کی تاریخ ہوتی ہے جسے آپ تاریخ ادب اردو کہتے ہیں. تو ایک پورشن ہمارا تاریخ کا ہوتا ہے. اس کے بعد کسی بھی زبان کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, ایک شاعری ہوتی ہے اور ایک نثر ہوتی ہے. تو یہ 2 بڑے حصے ہو گئے, ایک شاعری کا ہو گیا اور ایک نثر کا ہو گیا. اچھا شاعری کی طرف آئیں تو شاعری کو پھر ہم 2 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ جی ایک وہ ہے جو کہ کلاسیکل دور ہے آپ کا, اور دوسرا دور وہ ہے جو کہ جدید دور ہے. اور پھر اس سے آپ آگے نکلتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی موجودہ ہے جس کے اندر بہت سی شاعری ہو بھی رہی ہے, کتب بھی آ رہی ہیں, شعری مجموعے بھی آ رہے ہیں, بہت سے شعراء اس میں موجود ہیں. اسی شاعری کے اندر آپ پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور چند پھر بڑے حصے آتے ہیں آپ کے پاس. جیسے ہم نے کہا کہ جی کلاسیکل شاعری آ گئی, تو کلاسیکل شاعری کے اندر آپ کے پاس جو شعری اصناف ہے وہ ہیں. جدید شاعری کے اندر جو آپ کے پاس شعری اصناف ہیں وہ آپ کے پاس ہیں, موجود ہیں. مثلا جو آزاد نظم تھی وہ آپ کو پہلے کلاسیکل دور کی نہیں, تو آزاد نظم اور ہوگی, نثری نظم اور ہوگی, نظم مرہ اور ہوگی, پابند نظم اور ہوگی. تو آپ شعری اصناف کی طرف جائیں گے, شاعری کے اندر شعری اصناف الگ سے, دونوں ادوار کے حوالے سے, عہد کے حوالے سے آپ مختلف صورتوں میں آپ ان کو دیکھیں گے. نثر کی طرف آئیں گے تو نثر کو پھر ہم ایک جو کلاسیکل نثر ہے اس میں ہم لے کر جائیں گے, اور دوسرا جو جدید نثر ہے اس کی طرف ہم لے کر آئیں گے. نثری اصناف کے اندر آئیں گے تو آپ کے پاس داستان بھی ہے, آپ کے پاس ناول بھی ہے, آپ کے پاس فکشن بھی ہے, یعنی کہ افسانہ بھی ہے آپ کے پاس انشائیہ بھی آئے گا, آپ کے پاس کالمز بھی آئیں گے, آپ کے پاس اداریہ بھی آئے گا, آپ کے پاس خاکہ نگاری بھی آئے گی, آپ کے پاس سفر نامہ بھی آ جائے گا, آپ کے پاس رپورٹ تاج بھی آئے گی, اور یہ مختلف اصناف ہیں. ان سب کو اگر ان کی بیسکس سے ہم واقف ہیں, ان کی بنیادوں سے اگر ہم واقف ہیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اگر ہم ان سے واقف نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہیں. اچھا سبجیکٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اسی دور سے ہم تنقید کو پڑھتے ہیں. تنقید کے ذیل میں بھی ہم اس کو کلاسیکل تنقید ہے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں, جس میں افلاطون ہے, ارسطو ہے, لانجینس ہے, ٹی ایس ایلیٹ ہے اور دیگر لوگ موجود ہیں, فلاسفہ موجود ہیں. ہم اس کے بعد کے عہد کی طرف آتے ہیں, موجود ہیں. تنقید کے اندر پھر مختلف صورتیں ہیں, آپ کے پاس قرآنی تنقید ہے, آپ کے پاس نفسیاتی تنقید ہے, اور مختلف چیزیں جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. ان تمام کی جو بنیاد گزارے ہیں وہ بھی مختلف ہیں, ان تصورات کو لے کر چلنے والے لوگ بھی مختلف ہیں. یہ جتنے افکار ہیں یہ آپس میں
بھی مختلف ہیں اور ان تمام کے ذیل میں جو کتب ہیں یا جو میٹیریل ہے وہ بھی مختلف ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس طور سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی وسیع رینج ہے ہمارے پاس اس تمام میٹیریل کی جس سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے، جس کو ہم نے تیار کرنا ہے. اور اس کے لیے پھر کچھ آسانیاں ہم جانتے ہیں کہ اب یہ ٹیک اوے کے دور میں ہے نا کہ ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم زیادہ دیر بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کھانے پینے کی بھی چیز ہے نا تو بس چلتے ہوئے ہم کھاتے چلے جائیں اور وقت کو بچایا جائے. کچھ کتب ایسی ہیں جو کہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے، جو اس پوری تیاری کے دوران آپ کے پاس ہونی چاہیے. کوئی ایک تاریخ ادب اردو آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، وہ بھلے تبسم کاشمیری صاحب کی ہو، بھلے سلیم اختر صاحب کی ہو، کیونکہ اس کے اندر ابتدا سے لے کر اور جس عہد تک کی تاریخ کو اس میں سمویا گیا ہے، اس میں اکٹھا کیا گیا ہے، وہ تمام معلومات مکمل تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ سلیم اختر صاحب کی کتاب لے لیں تاریخ کی، تبسم کاشمیری صاحب کی کتاب لے لیں، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل، کوئی خاص جالبی صاحب کی لے لیں، جو بھی جالبی صاحب کی کتاب دیکھنے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن وہ زائد جلدوں کے اندر ہے، ضخیم ہے، اور لازمی بات ہے اسی اعتبار سے اس کے اندر جو معلومات ہیں وہ بھی اتنی زیادہ. ٹھیک ہے، یہ بقیہ جو دو تواریخ ادب ہیں وہ مختصر ہیں، دیکھنے میں شاید آپ کو بڑی آسانی ہو جائے، بلکہ یقینی طور پہ ہو جائے گی. یہ تاریخ ادب اردو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ مختلف اصناف کو، مختلف ادوار کو، مختلف عہد کو جو اردو زبان و ادب کے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر موجود ہیں. جو ٹرینڈز ہیں، جو مختلف رجحانات آئے اردو کے اندر یا اردو ادب کے اندر، وہ تمام رجحانات اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے اگر آپ اس کو ایک بار گو تھرو ہو جائیں گے، اس میں سے گزر جائیں گے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے، تو چیزیں کافی حد تک آپ کی جو علم کی سطح ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. پھر اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مارکیٹس میں اویلیبل ہیں. اس میں ڈاکٹر علی محمد خان صاحب کی MCQs کے حوالے سے کتاب موجود ہے، کلید کے نام سے، وہ اس کے اندر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی کتاب ہے MCQs کے حوالے سے. اسی طور سے ڈاکٹر سلیم اختر اور اصناف نظم و نثر ہے، یہ بھی ڈاکٹر علی محمد خان صاحب کی کتاب ہے، اصناف نظم و نثر. اسی طور سے ہم جانتے ہیں چونکہ گرامر کا پورشن اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو جو مرکہ اردو ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی، وہ اس اعتبار سے بہترین ہے. اس کو اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں گے، زیر مطالعے رکھیں گے، تو ایک کاروان والوں نے شاید ایڈوانس اردو کے نام سے، یہ چند کتب ہیں جو کہ مارکیٹس میں اویلیبل ہیں، اور جو اس حوالے سے ہمیں چیزوں کو تیاری کرنے کے حوالے سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں یا آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی، مدد کریں گی اور چیزوں کو قدرے آسان کریں گی. ایک یہ ہوتا ہے کہ میں خود سے تھورولی ساری چیزوں کو دیکھتا چلا جاؤں اور پھر اس میں سے MCQs بناؤں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے اس طور سے نہ آئے، جو چیز مجھ سے پوچھی گئی ہو، جو میں نے تیار کیا اس میں سے نہ آئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے پیپرز آئے ہیں اور جن بکس نے ان کے زیادہ حصے کو کور کیا ان MCQs کے، ان میں یہ کتب جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ کے لیے ممد اور معاون ہوگی اس میں.
बहुत सी र्यूमर्स भी हैं, बहुत सी अफवाहें भी हैं कि फलां पेपर बना देता है, फलां पेपर बना देता है। इसमें मत उलझिएगा। अगर आपकी तैयारी ठीक है तो फिर भले जो मर्जी आपके पेपर बना दें, जहाँ से मर्जी सवाल दे दिया जाए। अगर मेरी तैयारी ठीक है तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, फिर मेरे लिए मसला नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम चीज़ों को बेहतर तौर पे करें। हम इनमें से बेहतरीन है वहाँ से हम उसका आगाज़ करें। हम चीज़ों को डिस्कस करते चले जाएंगे। यहाँ पर हम साथ के साथ हर नशिस्त के आखिर में हमारे जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है या जो क्वेश्चन मार्क हैं हमारे जहनों में, हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर वो डिस्कस हो गए और वो क्वेश्चन मार्क आंसर्स में तब्दील हो गए, जवाबात में तब्दील हो गए, तो फिर आपके यहाँ क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर इसका मतलब है कि वो मौजू या उस मौजू से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं वो हम बेहतर तौर पर अटेम्प्ट करने के काबिल हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ से आप जो मौजू आपकी दिलचस्पी का है उर्दू ज़ुबान अदब जो भी, हम वहाँ से भी आगाज़ कर सकते हैं या हम एक तरतीब से जो मेरे जहन में होगी या हम बना लेते हैं उससे भी हम चल सकते हैं। तो जैसे आप लोगों को सहूलत हो, मैं नहीं चाहता कि अब शुरू में मुश्किल पेश आ जाए और शुरू में आपको लगे कि हमें अब यहाँ से बड़ा मुश्किल हो गया, गलत फैसला तो नहीं कर पाए। इसलिए जी आपकी कोई राय है? कॉल आई हुई तो ले सकते हैं आप, चलिए ट्राई करें। जदीद टेक्नोलॉजी है, यहीं बैठे बैठे बात होगी, ठीक हो गया। जी पूछें, मैं इन चीज़ों को ज़राती नहीं हूँ तो थोड़ी मुश्किल जी समझे नहीं, शुरू से करवा देते, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो आपके जहनों में तारुफ आ जाए वही मेरा तारुफ है। तारुफ बड़े लोगों का होता है, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं तालिब इल्म आदमी हूँ। कोशिश करें कि इस काबिल हो जाए कि तारुफ करवा सकें। नाम मेरा हमाद रसूल है। एजुकेशन की बात करें, डिग्री की बात करें तो डॉक्टरेट, मुलाजमत की बात करें तो यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से मुंसलिक मुल्तान की का रहायशी काफ़ी जी, मुल्तान में यूनिवर्सिटी के पास। जी मैंने इनको पहचान किया था लेकिन मैंने बात नहीं की, तो कहेंगे जी अपने स्टूडेंट्स को पहचान लीजिए। जी पूछें, बात पूछिए। अच्छा तो उसका हम तय कर लें कि जो वक्त का प्रॉब्लम आ रहा है आपको, मसला है, क्या मसला है उसका? कितने बजे क्लास करेंगे आप? 3 साढ़े 3। आप लोगों में से किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? चलिए हम इसको तय कर लेते हैं। आप कब तक आ सकते हैं? कल से पहले नहीं आते? आपकी क्लास कितने दिन है हफ्ते में? मंडे टू फ्राइडे, पूरा हफ्ता। अच्छा इसमें मुमकिन नहीं कि 3 बजे अगर हम इसको आगाज़ करते हैं सकता है? बच्चों को मेहरबानी करो जी, हो सकता है आसानी से हो जाएगा जी। आपके लिए कोई मसला, आपके लिए कोई मसला है? 3 बजे आने में कोई मसला है?
مسئلہ ہے نہیں ہے جی کر لیں ٹھیک کتنا 3 بجے اب آگے موسم آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے نا کچھ زیادہ جی زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے یہ اب دیکھیں نا اب جو پرسنٹ ٹیمپریچر تھا آج تو نہیں وقت بہتر ہو گیا ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہوگا یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے نا اس پہ فور کاسٹنگ بھی آتی ہے ویدر اپڈیٹ آتی رہتی ہے نا اس پہ تو ذرا دیکھتے رہیں بلکہ اگر آپ یہیں سے آ رہے ہیں اسی شہر سے آ رہے ہیں تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹے بعد میں بہت زیادہ ڈفرنس بہت زیادہ دیکھیے جیسے ہمارے بڑے بتاتے تھے نا ہمیں کہ جی ہم آپ اپنے آنے والوں کو بتائیے گا نا کہ دیکھیں ہم کتنا سفر کر کے ہم جاتے ہوتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے ہے اور بچے چھوٹی ہوتے ہیں بڑے بچے اور چلے ٹھیک ہو گیا 3 بجے کا ہو گیا اس میں کوشش کروں گا کہ میں 2:55 سے یہاں پر پہنچ جاؤں ٹھیک ہو گیا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ مسائل سے یہ جو کتب میں نے بتائی ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں اور بالخصوص اس میں سے جو پہلی کتاب ہے اس کو لے لیں جو کی ذرا دیکھ لیں وائٹ نہیں ہو رہی میں پتہ کروں اور یہ اصناف نسل موجود ہے اس کو دیکھ لیں ہاں وہ ہیں اس میں انہی مسٹیکس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہم موجود ہیں ٹھیک ہے نا میں نے اس لیے کہا کہ ہم تاکہ ہمارے جو جتنے کوشچن مارکس ہیں ہم اس کو کلیئر کریں وہ ہم دیکھیں گے ہمارے پیش نظر رہتی یہ چیزیں دوسرا اس میں دیکھیں کہ ہمارے لیے کافی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم 100% رزلٹ دینے میں کامیاب ہوں نہیں آبجیکٹو کی بات کر رہا ہوں اور ڈاکٹر علی محمد خان صاحب کی بات ٹھیک ہوگی اسی کو دیکھیں گے اور میں ایسے تھوڑا سا چیک کر لوں آپ لوگوں کو اجازت کیسے سوال کر لوں جدید غزل کا آغاز کہاں سے ہوا جدید غزل کا آغاز کہاں سے کس شاعر سے ہو گیا میں شاعر پوچھا ہوں شہر نہیں پوچھا آپ کی باری آئی ہے ہو سکتا ہے آپ کی باری تک سوال ہی تبدیل ہو جی مشورہ ان سے کیا جا رہا ہے جنہیں جواب نہیں آ رہا جی
جی رئیس المتغزلین بھی کہا گیا موہانی موہانی کا نام تھا یہ جو مقدمہ شعر و شاعری تھی جی اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جی وہ تو ہو گیا. تو یہ تنقید کی کتاب تھی کب لکھی تھی؟ لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مقدمہ سوال نہیں سمجھے تھا. سوال کے اندر جواب موجود ہے. دیکھیں آپ نے تحقیق کا پرچہ پڑھا ہوگا. تحقیق میں ایک پورشن ہوتا ہے تدوین کا، جسے آپ ایڈٹ کہتے ہیں، ایڈٹ کرنا. جب آپ تدوین کا کام کرتے ہیں تو آپ اس کا مقدمہ لکھتے ہیں. یہ مقدمہ شعر و شاعری ہے. اور حالی نے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حالی نے وہ جو ایک روایت تھی، شعری روایت، اس سے ہٹ کے شاعری کی. اور حالی جانتے تھے کہ اس کی قبولیت اس طور سے نہیں ہوتی، اس پہ سوالات اٹھیں گے، اس پہ بڑی باتیں ہوتی. آپ نے اس طور سے جو کہ اس سے پہلے سے، حالی سے پہلے کی جتنی شعری روایت ہے اس سے یکساں مختلف شاعری حالی. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ آپ اپنے شعری کلام آپ لے کر آ رہے ہیں اور شعری کلام سے پہلے آپ مقدمہ لکھیں. حالی اس کا جواز دے رہے تھے کہ دیکھیں شعر اچھا ہوتا کیا ہے، اچھے شعر کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، اچھے شعر کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں. اور وہ پھر وہ جوش کو بھی لے کر آ رہے تھے، وہ اصلیت کو بھی لے کر آ رہے تھے. وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ مبالغے سے باہر نکلے گا. وہ تو جواز پیش کر رہے تھے اس تمام شاعری کا جو کہ ان کی تخلیق کردہ تھی اس کے لیے. لیکن شاید حالی بھی نہیں جانتے تھے کہ جو لکھ رہے ہیں یہ تنقید کی بنیاد فراہم کر رہے ہیں. یہ تو بعد میں الگ سے اس کو مقدمہ شعر و شاعری کی صورت میں یہ الگ سے شناخت دی ہے. خشت اول ہے آپ کی تنقید کی. لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تذکروں کی صورت میں بھی اور وہ تنقید کی ٹریسز ہمیں ملتے ہیں. اس پر پھر ہم جب آگے چلیں گے تو پھر ہم بات کریں گے. اس طرح سے دیکھیں چیزیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں، لیکن ہم نے ایک خاص انداز سے ان چیزوں کو دیکھا ہے، اس سے ہٹ کر ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اچھا جی ٹھیک ہے یہ مقدمہ شعر و شاعری موجود ہے، لیکن مقدمہ شعر و شاعری کیا ہے، کس طور سے ہے، اس کے اندر سے کتنے سوالات آپ کے نکلتے ہیں. تو اسی طور سے آپ کے ایمسیکیوز بنتے ہیں، آبجیکٹیوز بنتے ہیں. اور اس میں دیکھیے اس میں سہولت ہے آپ کے لیے کہ آپ کے پاس چار آپشنز موجود ہیں، ملٹیپل چوائس. اور ہم آخر میں جا کے ہم بات کریں گے اس میں کہ اٹیمپٹ کرنے کے طریقے کیا ہے، ٹیکنیکلٹی اس کے اندر کیا ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے. کہ دیکھیے کہ اگر آپ نے پڑھ رکھا ہے نا اور خلوص نیت سے اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے اور چیزوں کو کہیں ذہن کے کسی گوشے میں آپ نے بٹھا بھی رکھا ہے، تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی کہ چار آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، ایک آپ نے لکھا. جوابات تو دیے ہوئے ہیں، ہم نے اصل جواب کو اس کے اندر سے دیکھنا ہے. یہ جواب اس لیے
ہم تیاری کو بہتر طور پہ کرنے کی کوشش کریں. یہ جو 2 ٹیسٹ میں نے کیے ہیں, یہ 2 کویشچن جو آپ سے پوچھتی ہیں, سوالات پوچھتی ہیں, اس سے آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا, مجھے بھی اندازہ. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو جتنے کمپلیکسز ہیں اپنے یہ نکال دیں, بالکل نکال دیں کہ میں پتہ نہیں کر سکوں گا, نہیں کر سکوں گا, میں نے پرائیویٹلی کیا ہے, میں نے ریگولر کیا ہے. ہمارے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے پرائیویٹلی کیا ہے لیکن بہت اچھے فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر انہوں نے اس کو کلیئر کیا. اس لیے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو نا ذرا تیار کر لیں, ذہنی طور پہ تیار کریں, اور یہ سمجھا لیں اپنے آپ کو کہ مجھے یہ کرنا ہے اور ہر صورت میں کرنا ہے. آپ یہ آ رہے ہیں جی میں 2 گھنٹے کی ٹریولنگ سے آ رہا ہوں, میں 3 گھنٹے کی ٹریولنگ سے آ رہا ہوں, میں 4 گھنٹے کا سفر کر کے میں آ رہا ہوں, میں شدید گرمی کے اندر میں آ رہا ہوں, یہ سب فضول چلا جائے گا اگر آپ کے رزلٹ سیکھنا ہے. اور یہ سب بہترین رزلٹ میں تبدیل ہو جائے گا اگر آپ بات کریں. پھر اسی کو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھیں اگر میں 2 گھنٹے دیے, میں نے بڑی محنت کی, میں 2 گھنٹے کی ٹریولنگ کر کے جاتا ہوتا اور میں نے رزلٹ لے لیا. انگریزی میں پھر وہی بات ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ if end is well, all is well. اگر اختتام آپ کا اچھا ہوگا پھر سب چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں, اور اگر اختتام پیڑا ہو جائے نا تو بندہ کہنا یار میں آغاز ہی غلط تھی, یہیں سے غلطی تھی, یہ بھی خرابی تھی, یہ بھی خرابی تھی, ایسا ہوگا. اس لیے ان چیزوں کو ذرا پیش نظر رکھیے گا. شیڈول کر لیں اپنے آپ کو, دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں, اپنے آپ کو شیڈول کر لیجئے. اپنے آپ کو یہ جو کچھ چیزیں ذرائع ہیں جہاں سے ہم نے تیاری کرنی ہے, ان ذرائع کو اکٹھا کر لیں اپنے پاس. اپنے وقت کی تقسیم کر لیں. بقیہ جو سیکھنے اور سمجھنے کے سلسلے ہیں ان کے لیے میں موجود ہوں. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جتنا بہتر طور پہ, جتنے بہتر انداز سے ہم چیزوں کو لے کر چل سکیں, اتنے بہتر طور سے ہم چل پائیں. ہم کل سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک صنف سے ہم آغاز کر دیں گے اور اس صنف پر بات کرتے ہوئے ہم پھر آگے چلتے ہوئے, اور ساتھ کے ساتھ یہ جو MCQs مختلف موجود ہیں پھر ہم ساتھ کے ساتھ وہ ٹیسٹ کرتے چلے جائیں کہ آیا ہم نے صنف کو تیار کیا ہے اور اس صنف سے ریلیٹڈ جتنے MCQs ہیں وہ ہمیں آئے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی ایسی چیز جو آپ پر واضح نہیں ہے, کوئی سوال ہے, اس حوالے سے تو آپ جس سبجیکٹ کا I'm ready for that. جی آسان تو کریں گے. تنقید مشکل لگتی ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. تاریخ مشکل لگتی ہے, تاریخ ٹھیک ہو, ٹھیک ہو, ٹھیک ہو. یہ سارے کرنے ہیں, میں کل سے آغاز کروا دوں. ٹھیک ہے, آپ بے فکر رہیں. کوشش کریں گے کہ چلیں اتنا بدلا دیجیے کہ نسل سے آغاز کرنا چاہتے ہیں, یہ شاید نسل سے آغاز کریں. جاری رکھیے گا. ہم نسلی اصناف پر بات کریں گے. ہم جی ہم نسلی اصناف پر بات کریں گے, نسل پہ بات کریں گے, اردو نسل اور نسلی اصناف پر بات کریں گے. ایک صنف کو لے کر ہم فوراً ہم چلتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہوگی. اور کچھ جی سیل نمبر 0300 963131 ٹھیک ہوگی. اور
फोन कम कम उठाता हो तो अगर ना उठाओ तो फिर मैसेज करिए, ठीक है? हाँ, सुपीरियर एकेडमी का हवाला देख के करते हैं, फिर मैं उठा लूँगा। जी जी आउट ऑफ प्रिंट होगी या पीडीएफ में मुश्किल होगी, पढ़ने में मुश्किल है। अच्छा, जो मार्केट में दस्तयाब हैं जो जिल्दें वो तो ले लें, और मैं इसीलिए आपको ना वो 4 जिल्दों में या 5 जिल्दों की तरफ मैं आपको नहीं लेकर जाता, ठीक है? इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने हदफ को हासिल करना है, और उसके लिए जो मुख्तसर तवारीख अदब हैं उनमें से किसी एक का इंतखाब करें, बजाय हम 4 जिल्दें 5 जिल्दें उसकी लें। तो उसके लिए बेहतर है कि हम डॉक्टर सलीमत साहब की किताब लें, मुख्तसर तरीन तारीख उर्दू जो है। जी हम पढ़ेंगे, फिर आप देखिएगा जो आपको लेना हो वो ले लीजिएगा, ठीक होगी? हम आगाज़ कर देंगे इसका। लेकिन ये वो कुतब हैं जो कि आपके लिए मुआविन होंगी, जो मैंने आपको लिखवाई है। ये आप अपने पास जो मार्केट में दस्तियाब हैं वो खरीद लें, और जैसे आएँ, अभी नहीं है तो जैसे आएँ तब उनको ले लें, और कोशिश करेंगे कुछ मटेरियल और आप लोगों को फराहम किया जाए। ग्रामर में हम अक्सर ना वो पीछे रह जाते हैं, तवज्जो नहीं दी होती। उसमें हमारे होते हैं तो बयानो बदी अब तो शामिल हैं, उसमें चीज़ें शामिल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते उसमें। तो इसलिए ग्रामर के एतबार से जो सवालात होते हैं इम्तहान के अंदर, वो या तो हमसे रह जाते हैं और या गलत हो जाते हैं, या हम ज़रबुल इमसाल को छोड़ देते हैं, हम मुहावरात को तैयार नहीं करते, और उसका एक हिस्सा उसमें से बाहर मौजूद होता है। उस हवाले से भी हमें मसाइल के शिकार हो जाते हैं हम लोग या तालिब इल्म। तो हमने इन तमाम पहलुओं पर निगाह रखी है, और हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम पहलू जो कि पेपर्स में आ सकते हैं या होते हैं या मौजूद होते हैं, इनमें से किसी को भी हम अनअटेंडेड ना तैयारी कर लें, अच्छी तैयारी हो आपकी, ताकि आपको और इंशाअल्लाह प्रॉब्लम नहीं इंशाअल्लाह, ठीक है? कलम बाकायदा फिर कुछ तब्दील आगे ले जाए, और वक्त 3 बजे का तय हो गया। जो हेल्पिंग बुक्स हैं वो मैंने आपको बता दी, ये जो पढ़ाने का सिलसिला है वो हम कल 3 बजे से उसका बाकायदा आगाज़। देखिए, हम आगाज़ करेंगे, और अभी आपने मुतालिया नहीं करके आना, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको लेक्चर दूंगा, पार करूंगा उस हवाले से, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने आपके सवालात होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे उसकी तरफ कि हाँ जी जो अब है, अब हम यहाँ से इस्तेफादा करें और उसकी तैयारी करें, और फिर जब एक कुछ हिस्सा हम कर चुकेंगे तो फिर हम उसका एक वीकली बेसिस के ऊपर भी हो सकता है, रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर तो हम ऑरल है, जुबानी एतबार से हम पूछ सकते हैं, और उसका कोई बाकायदा उसको चेक करना कि हम देख लें कि यार कितना हमने किया, काम किया, उसका रिजल्ट क्या है, हम उसको हफ्तावार बुनियादों के ऊपर भी हम उसको देख सकते हैं, हफ्ते की बुनियादों के ऊपर भी देख सकते हैं, ताकि जो हम कर रहे हैं ऐसा ना हो कि बस हम करते चले जा रहे हैं और हम कह जी अच्छा ठीक है हो तो गया ना, अब इस पे सवाल तो हमसे नहीं होना, सवाल तो होगा पेपर में जब हम बैठेंगे, तो उससे फिर मेरे ख्याल हम 100% अपना हदफ हासिल नहीं करेंगे।
ساتھ کے ساتھ ذرا حساب کتاب ہوتا رہے تو چیزیں بہتر ہیں۔ علاوہ جی کوئی بات ہے؟ چلو یہ ہو گیا، اس سے ہٹ کے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، کوئی سوال؟ جی تو ایک بات سنا کے میں پھر اجازت چاہتا ہوں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوتا ہوں کہ سوال کیا کریں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ سوال کیا کریں تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں یا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر ایسا خیال بھی میرے ذہن میں آئے تو مجھ سے بڑا بیوقوف آدمی کوئی نہیں۔ سوال کا کہا اس لیے جاتا ہے کہ سوال نہ ہماری جستجو کا نام ہوتا ہے، سوال ہماری جستجو کا نام ہوتا ہے۔ جب اگر ہمارے اندر کسی شے کو جاننے کی ہڑک موجود ہے، ہم کسی شے کو جاننا چاہتے ہیں، کسی شے سے وقوف حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر تو سوال آئے گا۔ اور اگر ہم نہیں جاننا چاہتے، ہمارے اندر جستجو ختم ہو جائے گی تو سوال ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یار لیکچرشپ کی پوسٹ آئی ہیں، اس میں اپلائی کرنا چاہیے، خیال آیا؟ اگر یار اپلائی کیسے کرنا ہے، جستجو کا ہے، اپلائی کیسے ہوگا؟ آن لائن اپلائی کرنا ہے یا فارم ملے گا کہیں سے، اس کی فیس کتنی ہوگی، کون سے بینک میں جمع ہوگی، فارم کیسے سبمٹ کروائیں گے، جاری کہاں سے کریں گے، کون سی کتب درکار ہیں، یہ سوالات آتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں سوالات کیوں آ رہے ہیں؟ کہ آپ کی جستجو قائم ہے، کہ آپ کمیٹیڈ ہو گئے کہ جی اس چیز کو کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تھے لیکچرشپ کی پوسٹ آئی ہیں، دفعہ کرو، میں کرتا ہی نہیں، سوال ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب سوال ختم ہو گیا کیونکہ ہماری جستجو ختم ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں یار لاہور جانا ہے، کون سی گاڑی سے جاؤں گا، کیسے جاؤں گا، ٹکٹ، ٹھیک ہے جی، سردی تو نہیں ہے وہاں پہ، کتنے بجے گاڑی ملے گی، گھر سے کیسے جاؤں گا، بہت سے سوالات۔ آپ کہتے ہیں لاہور جانا، دفعہ کرو، جاتا ہی نہیں، سوال ختم ہو جائے گا۔ تو سوال ایک تو ہماری جستجو کا نام ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں سوال کرتے رہنا چاہیے، جستجو کا خیال رکھیں کہ قائم رہنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اتنے ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ایسا سوال جنم لے جس پر ہم میں سے بقیہ لوگوں نے نہ کبھی سوچا، تو ہم کم از کم اس اینگل پہ، اس زاویے پر ہم سوچ تو سکتے ہیں، ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو آپ کے ساتھ خود آپ کی جستجو کو قائم رکھیں تاکہ آپ کے ہاں سے سوال آ سکتے۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، سلامت رہیں۔
ऐसे लेक्चर आप लोगों की क्लास में हो गई आज इतनी ही थी। किसी ने जीके वैसे पढ़ना हो तो वैसे बैठ जाए। आप लोगों की वैसे अलग होगी, जीके वाली क्लास ना आपकी अलग होगी, ये वैसे अलग। वो फिर सैटरडे वाले दिन या फ्राइडे वाले दिन हुआ करेगी आप। हाँ